अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे और आपके आल पे। मिसाली ग्रुप ऑनलाइन एकेडमी में आपको खुश आमदीद कहते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से हम हमेशा एक मुनासिब तरीके के साथ और मुस्तनद और मेयारी मालूमात के हवाले से और एक मेयारी सेशन से के सिलसिले में आप के सामने आते हैं और आपको एक रेगुलर तैयारी के हवाले से आपको जो है लेक्चर इस्लामियत और दीगर सब्जेक्ट्स की तैयारी करवाते हैं। याद रखिए, ये तैयारी एक बामकसद तैयारी होती है और जो पढ़ाया जाता है वो एक ज़िम्मेदारी के साथ आपको सिखाना पढ़ाना, इसमें एक बड़ा मकसद शामिल होता है। जितनी भी हमारी क्लासेस हुई हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह आज तक हमारे अकेले इस प्लेटफार्म से, और सिर्फ लेक्चरर इस्लामियात की अगर मैं बात करूं तो ये मामूली सी फीस दे के आज अल्हम्दुलिल्लाह 164 के करीब लोग लेक्चरर हुए हैं, लेक्चरर सेलेक्ट हो चुके हैं, यानी कि ग्रेड 17 की जॉब उनको मिल चुकी है। ये जस्ट एक लेक्चर इस्लामियात की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा हमारे केमिस्ट्री के, उर्दू के और हमारे इसके साथ साथ फिज़िकल एजुकेशन के, एजुकेशन और हेडमास्टर के, ये बड़े बड़े अरबी के बड़े बड़े सेशन और सिलेक्शन हुई हैं। तो ये हमारा एक लंबा सिलसिला है जो हम एक तरतीब के साथ लेके चलते हैं और उसी तरतीब की बुनियाद पे लोग जो है वो सिलेक्ट होते हैं। और यही वजह है कि अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 3 सालों से ये वाहिद इदारा है जो एमफिल पीएचडी के टेस्टों की तैयारी करवा रहा है। और आज भी आप पंजाब यूनिवर्सिटी, दीगर पंजाब की दीगर यूनिवर्सिटीज़ में आप देख सकते हैं कि वहाँ पे मिसाली ग्रुप से लोग तैयारी करके अल्हम्दुलिल्लाह वो लेक्चरर और भर्ती हुई हैं। और इसके साथ साथ यूनिवर्सिटीज़ के एमफिल और पीएचडी में सरकारी यूनिवर्सिटीज़ में कम फीस पे एडमिशन उनको मिले हैं क्योंकि मेरिट पे सिलेक्शन हुई है। सो हमारी यही कोशिश है कि आप लोगों को एक जामे और आपके एक अच्छे रोज़गार के लिए हम अपना ताउन पेश करें, और इसके लिए एक मामूली सी छोटी सी फीस हम रखते हैं और उसके साथ साथ मकसद हमारा बड़ा होता है। और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आप सबको ज़रूर अपनी रहमतों से कामयाब फरमाएगा। आज का जो सेशन हम शुरू कर रहे हैं इसका बुनियादी तौर पर मकसद अभी जो CTIs की जॉब्स आई हैं ये उसके हवाले से है। मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि CTI की जॉब को आप इग्नोर मत कीजिएगा और ये ना समझिएगा कि ये आपके लिए फ़ायदा मंद नहीं है, बल्कि याद रखिएगा कि CTI की जॉब आपके परमानेंट लेक्चरर की जॉब के दरवाजे खोलती है। और मैं इस पर सैकड़ों मिसालें दे सकता हूँ कि कितने लोग ऐसे हैं जो इस जॉब की करने के बाद वहाँ पे माहौल, वहाँ पे सीखने के साथ, वहाँ पे प्रोफेसर्स के साथ मिलने उठने बैठने के साथ उनकी भी सिलेक्शन हुई है। सो ये एक ताल्लुक़ है, एक अच्छा रिश्ता और एक इल्मी जो वक्त गुजरता है उसका इंतहा दर्जे का इंसान को फ़ायदा होता है। सो इस जॉब को के लिए भरपूर कोशिश करनी चाहिए। ये वो दौर है जिस दौर में हमारे पढ़े लिखे नौजवान बहुत ज़्यादा बेरोज़गार हैं। सो यहाँ पे 50,000 पर मंथ पे आपको ये एक जॉब दी जा रही है और इसको भी करें और यहाँ से सीखें। टारगेट हमारा ये नहीं है, हमारा टारगेट आगे जो है परमानेंट लेक्चरर की जॉब के लिए जाना है। सो उसके लिए अपनी भरपूर कोशिश करें और वो लोग जो कोशिश और मेहनत करते हैं अल्लाह ताला फिर उनको सुरखरू भी करता है, अल्लाह ताला उनको फिर कामयाबियाँ भी देता है। सो अपनी तरफ से हमेशा पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव सोचें और आगे बढ़ें। अल्लाह हम सबका हामी नासर हो। मैंने CTI जॉब का तारुफ करवा दिया था उस दिन कि CTI जॉब क्या है। आज हम इसके क्लास का चूँकि आगाज़ कर रहे हैं, देखें ये इंटरव्यू का सेशन जो है ना ये इस हवाले से बड़ा अहम है कि आपको इन चीज़ों का पता हो, कॉन्फिडेंस पता हो। और एक अहम बात बता दूँ कि आज से पहले जब भी इंटरव्यू होते थे CTIs के, ये गवर्नमेंट कॉलेजेस में होते थे। और इस दफ़ा पॉलिसी ये आई है कि पहले पॉलिसी ये थी कि फ़र्ज़ कीजिए लाहौर के टाउनशिप कॉलेज में सीट खाली है तो उस पे जो इंटरव्यू होगा वो टाउनशिप कॉलेज में ही होगा। आप समझ रहे हैं? पहले यही होता था, वहीं भी मेरिट बनता था। अब यह है कि मेरिट ऑनलाइन बन रहा है।
اور آپ کا جو انٹرویو ہے وہ ممکن ہے 99% کی اس دفعہ وہ ڈپٹی ڈائریکٹر آفس، یعنی کہ جو ایک ڈسٹرکٹ میں ایک کالجز کا آفس ہوگا وہاں پہ آپ کے انٹرویوز جو ہے نا وہ کنڈکٹ کیے جائیں گے۔ اس حوالے سے انٹرویو کی اہمیت اور بھی بڑھ گئی ہے، اور آپ کو ایک انٹرویو دینا ہوگا جو تمام جگہوں پہ آپ نے اپلائی کیا ہوگا وہی کافی ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانی والا معاملہ پیدا فرمائے۔ سی ٹی آئیز کی جابز کے لیے ہمیں دیکھیں بعض اوقات تو بہت مختصر سا انٹرویو ہوتا ہے، اور بعض اوقات تھوڑا سا طویل بھی چلتا ہے۔ جب کمپٹیشن آ جائے نا، فرض کیجئے ایک کینڈیڈیٹ کے 84 نمبر ہے، 2 3 4 نمبروں کا فرق آ رہا ہے دونوں میں، تو اب وہاں پہ انٹرویو بڑا معنی رکھتا ہے، انٹرویو کی بڑی اہمیت ہوتی ہے وہاں پہ کہ کس کو سلیکٹ کیا جائے، پھر وہ انٹرویو کے نمبر بڑے اہم ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے انٹرویو کے لیے سیم وہی پیٹرن ہے جو ہم ایک لیکچرر کے لیے پیٹرن اپناتے ہیں کہ آپ نے انٹرویو کو کیسے تیار کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو اس کالج کے حوالے سے اور کالج کے کوڈ آف کنڈکٹ کے حوالے سے پتہ ہونا چاہیے۔ وہ کالج کا کوڈ آف کنڈکٹ آپ کو کہیں سے بھی مل جائے گا، وہ ساری چیزیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے، کیونکہ اس کے بارے میں بھی سوال ہو سکتا ہے۔ اور ایک محکمہ کی ہیرارکی ہوتی ہے، وہ ابھی میں آپ کو سمجھانے لگا، وہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ دیکھیں پنجاب کے کالجز میں جو ایک محکمہ چلتا ہے اس میں سب سے پہلے ہوتا ہے وزیر، ٹھیک ہے، وزیر تعلیم یا وزیر ہائر ایجوکیشن، یہ دو الگ الگ ہوتے ہیں۔ ہائر ایجوکیشن، پنجاب کی تعلیم کے دو محکمے ہیں، ایک ہے اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ اور ایک ہے ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ، ٹھیک ہے۔ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ اور ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ابھی تک جو منسٹر ہیں وہ رانا سکندر ہیں، ٹھیک ہے، قصور والے، وہ دونوں کا قلم دار ان کے پاس ہے، ایک تو آپ کو منسٹر کا نام رہنا چاہیے۔ اس کے بعد یہ محکمہ جو تحت کام کرتا ہے، اس کے تحت مین ہوتا ہے سیکٹری ہائر ایجوکیشن، یہ سیکٹری ہو گیا، یہ اس محکمے کا منسٹر کے بعد سب سے بڑا سربراہ ہوتا ہے، سب سے بڑا سربراہ ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد آپ یہ کہہ لیں کہ مختلف ہوتے ہیں، جیسا کہ ایک ہوتا ہے سول سیکریٹریٹ آفس ہوتا ہے، سول سیکریٹریٹ، اور ایک ہوتا ہے ڈی پی آئی، یہ اگرچہ اسی کتاب ہوتے ہیں۔ اب جتنے بھی سیکٹریز ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے اس آفس میں بیٹھتے ہیں سول سیکریٹریٹ میں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ہی سیکٹری ہائر ایجوکیشن، ڈیپٹی سیکٹری اور ایڈیشنل سیکٹری، یہ بھی دو ایک ٹرمیں ہیں اس محکمے کو لے کے چلنے والی۔ ویسے تو اور بھی اس کے علاوہ ہے مگر اس کا ہمیں تعلق نہیں، اس سے بھی اتنا زیادہ تعلق نہیں ہے، پھر بھی آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ محکمے کی ہیرارکی کیا ہے۔ ڈپٹی سیکٹری، اس کا تعلق سارا سیکٹری کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب یہ جو ہوتے ہیں ایڈیشنل سیکٹری، جتنے بھی سیکٹریز ہیں یہ سول سیکریٹریٹ میں ہوتا ہے، اور ڈی پی آئی یا ڈائریکٹوریٹ آف پبلک انسٹرکشن، یہ کالجز بھی ہوتا ہے، اسکول بھی ہوتا ہے۔ تو ہمارا کالجز میں ہے تو کالجز کے حوالے، یہ بھی لاہور میں آفس ہوگا، مین آفس ہوتا ہے۔ یہ تو ہو گیا پورے صوبے کے حوالے سے۔ اب اس کے بعد دو مین آفس ہوتے ہیں، وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کیونکہ اسکول کے زیادہ ہوتے ہیں اور کالجز کے بہت کم ہوتے ہیں۔ اب اسکول میں جو محکمے کے آفس ہوتے ہیں وہ دو طرح سے، کالجز میں دو طرح سے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے ڈویژن لیول پہ، ایک ہوتا ہے ضلعی سطح پر، ضلعی سطح پہ۔ اب دیکھیں ڈویژنل لیول پہ ہوتا ہے ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز، ڈائریکٹوریٹ آف کالجز، آپ یہ سمجھیں، ڈائریکٹوریٹ آف ایجوکیشن کالجز، یہ ہوگا آپ کا ڈویژن لیول پہ۔ اور ڈپٹی ڈی ڈی سی، ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز، ڈی ڈی سی، یہ کسی بھی ڈسٹرکٹ کا جو کالجز کا سربراہ ہوگا وہ ڈی ڈی سی کہلاتا ہے۔ یہ محکمے کی ہیرارکی، اور اس کے بعد پرنسپل۔ اس عمل سے پورا محکمہ جو ہے وہ چلتا ہے۔ تو یہ محکمے کے حوالے سے آپ کو میں نے بتا دیا کہ اگر کوئی اس کے بارے میں سوال کر سکتا ہے تو وہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اب اس کے بعد اگلا جو سوال ہوتا ہے نا وہ وہی سوال ہے، 90% یہ بھی سوال ہوتا ہے ذاتی تعارف کا، ٹھیک ہے۔ ذاتی تعارف میں
इंटरव्यू में बहुत लंबा चौड़ा नहीं चलता, ये मुख्तसर सा होता है। ज़ाती तारफ वही 2-4 जुमलों पे मुश्तमिल आपका एक अच्छा तारफ होना चाहिए जो आपने वहाँ पे करवाना है। अब देखिए, आप इंग्लिश में तारफ करवा दें, उर्दू में करवा दें, अच्छा करवाएं, प्रॉब्लम कोई नहीं है, ठीक है। उर्दू में करवा दें, अपना नाम, वल्दियत, इलाका, आपकी एजुकेशन, अगर आपकी कोई स्पेशलाइजेशन है या कोई आपने वर्क किया है तो आप उसके बारे में बता देंगे। अदरवाइज वही सारी चीज़ें जो हम लेक्चर के इंटरव्यू में पढ़ते हैं। सो कल आप सब ने अपना अपना तारफ जो है वो ज़रूर अच्छे तरह से वो रेडी करना और ग्रुप में भी हमें शेयर करना। इसके बाद जो काम आता है वो है, अगर आपके पास कोई जैसा कि एमफिल है, एमफिल लेके जाना है या पीएचडी है, ठीक है, ये डिग्री लेके जानी है क्योंकि इसके आपके मेरिट के अंदर मार्क्स हैं और ये लेके जानी है ओरिजिनल डिग्री। जिस दिन आपका इंटरव्यू होगा तमाम डॉक्यूमेंट्स, मैट्रिक का आला तालीम जो भी है आपकी, ठीक है, वो लेके जाएं। डोमिसाइल, शनाख्ती कार्ड, तस्वीरें, ये आपने लेके जाना है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, रिजल्ट कार्ड और आपकी डिग्रीज वो लेके जानी है और डोमिसाइल, शनाख्ती कार्ड लेके जाना है। और इसके साथ साथ आपने अगर कोई पोजीशन ली है, लाइक आपकी यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में या स्कूल डिपार्टमेंट में बोर्ड से किसी से पोजीशन 1st, 2nd, 3rd या 10th पोजीशन तक आपकी पोजीशन है और आपके पास वो सर्टिफिकेट होना जरूरी है जो किसी बोर्ड यूनिवर्सिटी का जारी करता है पोजीशन का, ठीक है, वो लेके जाएंगे। तो पोजीशन के 5 नंबर अलग हैं, उसमें से 1st, 2nd, 3rd को उस हिसाब से मिलते हैं। सो ये एक एक नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट है और इस 6 महीने के सेशन के अंदर जो आपका CTS का होगा, इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो आपको सीखने को मिलती हैं। इसलिए हमने ये नहीं सोचना कि अभी ये कितना, अगर आप प्राइवेट किसी स्कूल कॉलेजेस में पढ़ाएंगे ना तो मैक्सिमम 20-25 मैक्सिमम है वो आपको मिलेगा। तो यहाँ पे 6 महीने पढ़ा लेंगे तो आपको उतने पैसे मिल जाएंगे। सो आपने मकसद ये लेके जाना है कि हमारा मकसद कॉलेज में CTI करने का एक ही मकसद है कि हमने अपनी एक अच्छी तैयारी करनी है और हमने यहाँ से सीखकर परमानेंट लेक्चरर या परमानेंट जॉब की तरफ इंशाअल्लाह ताला हमने जाना है। सो मैं यही सोच की बुनियाद पे आपको ये सेशन पढ़ा रहा हूँ कि मेरा भी मकसद यही है कि आप लोग रेगुलर तैयारी करें और रेगुलर पोस्ट की तरफ जाएं और अल्हम्दुलिल्लाह मिसाली ग्रुप से वो बाकायदा तौर पर आपके सेशन जो है वो पढ़ाए जाते हैं और वही हमारा टारगेट होना चाहिए। डिग्री लेके जानी है और ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। इसके बाद तारुफ आपने करवाना वो भी बता दिया। अगली चीज है वो है अहम चीज, आपसे बात का ये सवाल पूछ लिया जाता है कि आपका घर दूर है, आपका कॉलेज यहाँ पे है, कैसे मैनेज करेंगे। सो आप ये कह सकते हैं कि सर कॉलेज के अंदर रहशों की फिजिबिलिटी है, सो मैं वहाँ पे मैनेज कर सकता हूँ। आपने बिलिंग देनी है, ठीक है। बाज़ वक़्त ये पूछ लिया जाता है कि आप कॉलेज के अंदर रोज़ाना की बुनियाद पे कैसे मैनेज करेंगे अगर आपसे कुछ ज़्यादा वर्क करवाया जाता है। आप कह सकते हैं कि महकमाना कवायद और उसूल ज़वाबित के मुताबिक जो मुझ पर बर्डन होता है और जो प्रिंसिपल साहब मुझे असाइन करेंगे उसके मुताबिक मैं उस ड्यूटी को निभाने की भरपूर कोशिश करूँगा। सो पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव नहीं रहना। पॉजिटिव जितने भी रहेंगे वो प्रिंसिपल भी वहाँ पे मौजूद होते हैं, वो देख रहे होते हैं इन चीज़ों को। सो इन चीज़ों का आपको फ़ायदा है, ठीक है। तो इसके बाद अब आपका इंटरव्यू, एक मैं जनरल इंटरव्यू की बात कर रहा हूँ अभी और फिर हम इस्लामियात की इंटरव्यूज़ पे बात कर लेते हैं। ये जनरल इंटरव्यू पे सारी बातें इस्लामियात वालों को हर किसी को आनी चाहिए। इसके बाद जो है वो आप अपने सब्जेक्ट के हवाले से बात करते हैं। तो अपने सब्जेक्ट के हवाले से जब बात करते हैं ना तो आप बरमला आप उनको कह सकते हैं कि सर मेरे 2 सब्जेक्ट्स है या इस सब्जेक्ट में, अगर आपका थीसिस है तो आप उनको थीसिस दे सकते हैं। ये एक अच्छी तैयारी, इसका फ़ायदा एक ये भी है, मैं आपको ये देखिए ये आर्जी जॉब्स है, परमानेंट नहीं है। मैं इसके लिए भी आपको इंटरव्यू की उसी लेवल की तैयारी करवा रहा हूँ जिस लेवल की आपने PPSC के लिए तैयारी की है, कमीशन के लिए वही इंटरव्यू की तैयारी। देखिए वहाँ पे जो आप लोग इंटरव्यूज लेंगे वो वही लोग होंगे जो पब्लिक सर्विस कमीशन से सिलेक्ट ही होंगे, ठीक है। जाहिरी बात है जो बंदा सिलेक्ट है उसका मेयार, उसका लेवल भी वही होगा जो जिस लेवल पे पढ़ा इंटरव्यू दे के आया है।
سو آپ اس بنیاد پہ جائے کہ وہاں پہ مجھے سیکھنا ہے، مجھے ایک کانفیڈنس آئے کہ میں کسی کے سامنے جب بیٹھوں، میں نے اس کو انٹرویو دینا ہے، تو میرا جذبات، میرے الفاظ، میرا علم کس طرح وہاں پہ اس کو متاثر کر سکتا ہے، یا اگر میں غلطیاں کرتا ہوں تو کون سی غلطیاں کرتا ہوں۔ ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے پرماننٹ لیکچر کے بھی انٹرویو دینا ہے، سو یہ نہ ہو کہ ہمیں وہاں پہ کمیاں، خطائیں ہو جائے وہاں پہ، سو اس سے پہلے ہم اپنے آپ کو امپروو کریں۔ سو اسی سلسلے میں آپ نے یہ جانا ہے کالجز میں یا ڈفرینٹ جگہوں پہ جو آپ نے انٹرویوز دینے ہیں، کہ آپ ایک سیکھ لینے جائیں گے اور وہاں پہ سیکھیں گے، اور ان چیزوں کا آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ اس سیشن کو چھوڑ دیں کہ یہ CTI کے لیے ہے، مقصد یہ ہے کہ ہم نے جب جابس آنی ہے اس کے لیے بھی انٹرویو دینے ہیں، اور آپ کی مختلف جگہوں پہ انٹرویوز بھی ہوتے ہیں، اس کے لیے بھی آپ نے ریڈی کرنا ہے۔ سو اب ہم اپنی بات کرتے ہیں، فرض کیجئے ہم اب جنرل اسلامیات پہ ہم اپنے ٹاپک شروع کریں گے اور اس پہ ہم باتیں کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کے حوالے سے میں ہر ٹاپک کے حوالے سے جنرل چیزیں آپ کو کلاس میں پڑھا دیا کروں گا۔ 4-5 سبجیکٹ ہے جس میں سے آپ کو انٹرویو ہو سکتا ہے، وہی آپ کو کروائیں گے اور بس وہی آپ کو کافی ہے۔ دیکھیں جنرل اسلامیات پہ کچھ سبجیکٹس ہیں: القرآن، ٹھیک ہے، الحدیث، ٹھیک ہے، فقہ، تقابل، سیرت، تاریخ، یا کچھ شہادت العالمیہ والے ہیں تو ان سے عربی کا سوال ہو سکتا ہے، عربی گرامر کا، ٹھیک ہے۔ یہ وہ سوالات ہیں جو میکسیمم آپ کو انٹرویو میں ہو سکتے ہیں۔ سو انہی کے حوالے سے ہم نے تیار ہونا ہے، اور انہی کے حوالے سے میں آپ کو کچھ لیکچر بھی بھیجوں گا جو ہمارے ہیں، اور اس کے علاوہ انٹرویو کے حوالے سے بھی ہم کچھ سوالات آپ سے شیئر کریں گے۔ اب دیکھیں ان میں سے مختلف سبجیکٹس میں نے آپ کے سامنے لکھ دیے ہیں، اور ان سبجیکٹ میں سے ہمیں کم از کم موٹے سوالات آنے چاہیے، اور ایک دن ہم ان پہ سب ڈسکشن کیا کریں گے۔ کلاس میں لیکچر بھیج دیا کروں گا اور آپ کے فائل بھیجوں گا جو اہم سوالات ہیں قرآن کے مان سکتے ہیں، تو باقی ہم ڈسکشن کیا کریں گے۔ اور اس پہ بھی ایک دن ہوگی، ایک دن اس پہ ہوگی، ایک دن اس پہ ہوگی، ایک دن اس پہ ہوگی، سیرت پہ 2 دن ہوگی، عربی گرامر پہ ہوگی، ضابط الارشاد پہ ہوگی، یعنی کہ کوئی ہمارے 10 کلاسز جو ہوگی نا اس میں ڈسکشن ہوگی، اور میں سارے وہی سوالات اس ڈسکشن میں کروں گا جو بطور ایک انٹرویو میں سوالات ہو سکتے ہیں، اور پہلے میں اس کی فائل بھی آپ کو سینڈ کیا کروں گا۔ اب ذرا دیکھیے گا کہ جنرل اسلامیات میں جو ہے القرآن میں آپ کو سوالات کیسے ہو سکتے ہیں، یا آپ نے کل اس کی تیاری کرنی ہے کیونکہ کل سے ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ اس میں سے آپ کو سوالات کیا کیا ہو سکتے ہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، القرآن سے آپ کو 2 چیزیں پتہ ہونی چاہیے: اصول تفسیر اور طریق تفسیر، ٹھیک ہے۔ اب اصول تفسیر کی ایک کتاب ہے الفوز الکبیر، بس اسی کتاب کا موٹا خلاصہ آپ نے دیکھ لینا، امام صاحب ولی اللہ کا تعارف اور اس کے 5 ابواب کے نام کیا ہے اور اس کے اندر کیا کیا بیان ہوا ہے، بس سمپل سا۔ طریق تفسیر میں آپ نے 2 عربی 2 اردو تفاسیر کے نام دیکھنے ہیں، اور اس کے مفسرین کے نام لکھنے ہیں، اور یہ آپ کو پتا ہو کہ یہ کس مکتبہ فکر کی تفسیر ہے، یہ کس مکتبہ فکر کی تفسیر ہے، اور جنرل قرآنی معلومات میں سوالات وہ آپ کو میں بھیج دوں گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ سوال ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو اہم سوال ہے نا قرآن میں، وہ ہو سکتا ہے یہ کہ اگر آپ کوئی تفسیر پڑھتے ہیں تو کون سی تفسیر کون سی پڑھی ہے، یہ ایک اہم سوال ہے کہ آپ کے مطالعہ میں کون سی تفسیر ہے۔ سو آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ میرے مطالعہ میں یہ تفسیر ہے۔ فرض کیجئے آپ کہتے ہیں میں تفہیم القرآن پڑھتا ہوں، تو تفہیم القرآن یا کوئی بھی تفسیر آپ کہتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کو 1 آدھا صفحہ 1.5 صفحہ آپ کے پاس ریڈی ہو کہ آپ بتا سکیں کہ اس کا منہج و اسلوب کیا ہے، طریقہ کار کیا ہے، مفسر اس میں کس چیز کے بارے میں زیادہ بات کرتے ہیں۔ زیادہ نہیں تو کم از کم ایک تفسیر تو آپ کو لازمی پتہ ہونی چاہیے، جو بھی آپ پڑھنے والے، ٹھیک ہے، ایک تفسیر ضرور پتہ ہو۔ اس کے بعد
اس تفسیر میں سے کوئی ایک آدھی تفسیر آپ نے کرنی ہے، باقی سے یہی کافی ہے۔ کتنی جلدیں ہیں، کس انداز میں لکھی گئی، تو یہ ہماری مثالی انٹرویو گائیڈ کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں، وہ بھی آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ میں شیئر کر دوں۔ اب یہاں تک ہم نے ابھی آپ کو بتا رہے ہیں کہ کون کون سی چیزیں ہم نے یہاں پہ پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگلا جو پورشن اس میں آتا ہے وہ ہے اصول تفسیر کے بعد تفسیر کا معنی مفہوم اور اقسام، مفہوم، اقسام تفسیر، ٹھیک ہے، اور طبقات تفسیر۔ اصحاری تفسیر کسے کہتے ہیں، نحوی تفسیر کسے کہتے ہیں، یہ والی چیزیں۔ تفسیر کا معنی مفہوم، تفسیر اور تعویل میں فرق، تفسیر بالمعصور سے کیا مراد ہے، تفسیر بالرائے سے کیا مراد ہے، تفسیر بالمعصور کی دو کتابوں کے نام، تفسیر بالرائے کی دو مثالیں، طبقات تفسیر میں اصحاری، نحوی، لغوی اور اس طرح کی جو فقہی تفسیر ہے وہ ساری تفاسیر کون کون سی ہوتی ہے، اس کی کوئی ایک ایک مثال یہ آپ نے یاد رکھیں، اور یہ میں آپ کو شیئر بھی کر دوں گا، مثالی گائیڈ کے اندر بھی موجود ہے، اور اس پہ میں آپ کو مٹیریل بھی آج انشاءاللہ تعالی ہمارے جو پیڈ گروپ بن گیا اس کے اندر انشاءاللہ تعالی آپ کو اس کا ڈیٹا بھی بھیج دوں گا۔ سو یہ بنیادی چیز ہے، باقی قرآن کے بہت زیادہ عنوانات ہیں، ان کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہمیں علم کے اندر ہی ہیں، ہمیں پتہ ہے قرآن کا تعارف کیا ہے، صورتیں کتنی ہیں، مدنی کون سی ہوتی ہے، مکی کون سی ہوتی ہے، تکرار مضامین کیا ہے، اعجاز القرآن کیا ہے، ٹھیک ہے، متشابہات القرآن کیا ہے، یہ ساری چیزیں تو ہمیں اوبیسلی اصول تفسیر کے اندر ہمیں پتہ چل رہی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ہمیں قرآن کے جیسا کہ قرآن کے اندر کون سے موتی کا ذکر ہے، کتنی مسجدوں کا ذکر ہے، کتنے جو انبیاء کا ذکر ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کتنی مرتبہ پہ آیا ہے، اور اسی طرح کتنے چوٹی کے نام پہ کون سی صورت ہے، فلاں صورت، یہ جنرل قرآنی معلومات ہیں جو آپ کو ایک دو پیج بھیجیں گے، آپ نے اس کو دیکھ لینا ہے، اور اس کے بعد قرآن سے کوئی ایسا سوال نہیں ہے جو آپ کو پیپر میں ہو جائے، ٹھیک ہے۔ ایک اور چیز آج کے حوالے سے، اور اس کے بعد یہ بات کو مکمل کروں گا، پھر ہم ڈسکشن کرتے ہیں کوئی 2-4 منٹ۔ قرآن کے حوالے سے یہی کرنا، اور یہ ساری چیزیں میں آپ کو میکسیمم چیزیں ابھی بھیجوں گا، گروپ کے اندر آپ کو بھیج دوں گا، آپ نے اس کو پڑھ لینا اور انشاءاللہ تعالی یہ کور ہو جائے گا، اور پھر جب ہم ڈسکشن کیا کریں گے پھر میں آپ سے سوال کیا کروں گا، کل بھی ہم انشاءاللہ تعالی قرآن پہ ڈسکشن کریں گے۔ اچھا، اس کے بعد جو چیز ہے وہ ہے، دیکھیں آپ کے سلیبس آپ کا پتہ ہونا چاہیے انٹرویو کے لیے، سلیبس میں کیا کیا چیزیں ہیں۔ دیکھیں سلیبس ایک ہوتا ہے اسلامیات جو ہے پڑھانی ہوتی ہے، اسلامیات لازمی، ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے اسلامیات اختیاری، ایک ہوتا ہے ترجمات القرآن۔ یہ تو ایسوسیٹ کالجز میں چل رہا ہے جو، اور اس کے علاوہ بی ایس کالجز میں بھی سیم ہی سبجیکٹ ہے، ترجمات القرآن چل رہا ہوتا ہے یا اسلامیات لازمی چل رہی ہوتی ہے، یہی سبجیکٹ پڑھانے ہوتے ہیں، سبجیکٹ یہی ہیں۔ آپ نے جس کالج میں جانا ہے، بی ایس کالج کو ہم کہتے ہیں، یہ بھی آپ کو پتا ہو، ایک بی ایس کالج ہے اور ایک اے ڈی پی کالج ہے، ٹھیک ہے۔ بی ایس کالج کو ہم کہتے ہیں گریجویٹ کالج، گورنمنٹ گریجویٹ کالج ٹاؤن شپ، ٹھیک ہے۔ اے ڈی پی ایک کالج ہوتا ہے گورنمنٹ ایسوسیٹ کالج ہے، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں جہاں پہ صرف گریجویشن تک تعلیم ہوتی ہے، جہاں پہ بی ایس پروگرام ہے وہ گریجویٹ، اور جہاں پہ بی ایس نہیں وہ ایسوسیٹ، ٹھیک ہے۔ یہ بھی آپ نے ایک فرق ذہن میں رکھنا ہے، کیونکہ ہم کالج ڈپارٹمنٹ میں جا رہے ہیں تو اس کالج کے حوالے سے یا کالج ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ اب اس کا سلیبس کیا ہے، کتنے % نمبر کا پیپر آتا ہے، 50 ہے، پھر آگے 50 سے آگے تقسیم، اس کا کتنے نمبر کا ہے، یہ 100 نمبر کا اختیاری ہے پارٹ 1 کے اندر، اور 100 نمبر پارٹ 2، یہ ٹوٹل 200 نمبر کا۔ ترجمات القرآن یہ 50 نمبر کا 11ویں میں، 50 نمبر کا 12ویں میں، ٹوٹل 100 نمبر کا پیپر ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں 11ویں میں کون کون سی صورتیں ہیں، 12ویں میں کون کون سی ہیں، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے تھوڑا بہت۔ اور پیپر ڈسٹریبیوشن، اسلامیت لازمی کی، اسلامیت اختیاری کی، کل انشاءاللہ تعالی آپ کو پیپر ڈسٹریبیوشن میں ساری آپ کو سمجھا دوں گا یہ کیسے ہے، اور ساتھ میں ہم ڈسکشن کریں گے قرآن کے حوالے سے، ہم جنرل آپ سے سوالات کریں گے تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ ہم نے کیسے تیار کرنا ہے۔ سو آج کی کلاس کا خلاصہ یہی ہے کہ انٹرویو کیسے دینا ہے سی ٹی آئی کا، آپ کو اپنے محکمے کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے،
آپ کو اپنا ذاتی تعارف اچھا ریڈی کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے القرآن و علوم القرآن کے حوالے سے آپ کو بتایا کہ کس کس ٹاپک پہ ہمیں سوال ہو سکتے ہیں۔ آج میں اس کا ڈیٹا بھیجوں گا، کل ہم ڈسکشن کریں گے، اور اسی طرح ہم اس کے بارے میں انشاءاللہ تعالی تسلی کے ساتھ جو ہے وہ پڑھتے جائیں گے۔ اور یہ 10 دن کا سیشن ہے، 10 دن کے اندر ہم ایک جامع تیاری کریں گے، اور پھر ہر دوسرے تیسرے دن یعنی کہ جب تک آپ کے انٹرویوز ہو رہے ہیں اس سے پہلے دو آپ ایسے ہر ایک سے ہم انٹرویوز لیں گے، ایک ذاتی تعارف کریں گے، اور ان سے پوچھیں گے، سوالات کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی یہی کانفیڈنس، یہی چیزیں آپ وہاں پہ جب بات کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ تعالی کامیابی ملے گی۔ اور معذرت کے ساتھ میں نے کئی جگہوں پہ انٹرویوز کیے ہیں CTIs کے، آپ کو حقیقت بتائیں تو لوگ جب انٹرویو دینے آتے ہیں نا تو ان کو اپنے MA کے سبجیکٹس کا نہیں پتا ہوتا، BS میں سبجیکٹس کیا پڑھیں اس کا نہیں پتا ہوتا، شہادت العالمیہ کیا ہوا ہے ان کو عربی گرامر کا نہیں پتا ہوتا، شہادت العالمیہ کیا ان کو شہادت العالمیہ کے معنی کا نہیں پتا، ان کو اپنے سبجیکٹس کا نہیں پتا، اپنے مارکس کا نہیں پتا۔ تو کم از کم دیکھیں انٹرویو کرنے والا کوئی بھی ہوگا نا، اس کے پاس کوئی غیب کا علم نہیں ہے، وہ آپ کے ڈاکومنٹ سے، آپ کے مضامین سے، آپ کے سوالات سے وہ سوال نکالتا ہے، وہی سے بات ہوتی ہے۔ آپ اس انداز پہ تیاری کریں کہ ہم ایک کمیشن کا انٹرویو دینے والے ہیں، اور یاد رکھیے گا یہ انٹرویو کل آپ مجھے بتائیں گے، جب کبھی انشاءاللہ اللہ آپ کو موقع دے کہ آپ انٹرویو دیں، آپ مجھے بتائیں گے کہ اس کلاس نے اور اس انٹرویو نے CTI کی تیاری نے ہمارے بڑے انٹرویو کے اندر کتنی ہمیں مدد دی ہے۔ اور یہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، مثالی گروپ کے چھوٹے چھوٹے ٹارگٹس نہیں ہیں، مثالی گروپ بڑے بڑے ٹارگٹس رکھتا ہے۔ اور آج آپ کو اس لیے یہ سیشن ہم پڑھانا شروع کر رہے ہیں کیونکہ یہ پہلی دفعہ ہم نے شروع کیا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ بڑا انٹرویو دیں تو آپ کو وہاں پہ کامیابی ہو، اور اتنا کانفیڈنس بلڈ ہو جائے کہ آپ وہاں پہ بڑی تسلی کے ساتھ بات کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی ناصر ہو، اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت سے، آپ کو اپنی رحمت سے کامیاب فرمائے۔ اور آپ کل تک اپلائی کر سکتے ہیں، ڈیفرنٹ کالجز میں اپلائی ضرور کریں، پھر میرٹ بن جائے گی، اسی مہینے کے اندر سارا پروسیجر مکمل ہو جائے گا، اور 1 تاریخ سے آپ نے کالجز میں پڑھانا ہے۔ پھر بھی ایک ریزنیبل معقول سیلری ہے 50,000، اور گورنمنٹ کالجز میں ایک مناسب سا کام ہوتا ہے، بہت زیادہ برڈن نہیں ہوتا، لہذا سہولت ہے، وہاں پہ سیکھنے کا موقع ملے گا، وہاں پہ امپروومنٹ ملے گی، انسان کو لائبریریز تک ایکسیس ملے گی، اور پروفیسرز، لیکچر، ایسوسیٹ پروفیسرز، ان کے ساتھ بیٹھنے کا، بات چیت کرنے کا، سیکھنے کا موقع ملے گا۔ اس بنیاد پہ آپ نے CTI کی جاب کرنی ہے۔ اور کل کلا یہ بھی آپ کو بتا دیں CTI کا ایک یہ بھی فائدہ ہے کہ اگر آپ کی سلیکشن ہو جائے تو کل کلا جیسے ابھی اسسٹنٹ پروفیسر کی کامرس کالج سے CTI تھی، تو یہ ایکسپیرینس اس وقت بھی کام آ سکتا ہے اگر آپ نے 2 4 5 سال بطور پرائیویٹ پڑھایا ہے، تو جب ڈائریکٹ 18 گریڈ کی سیٹ آتی ہے تو یہی ایکسپیرینس آپ کا وہاں پہ بھی کام آ سکتا ہے۔ اس لحاظ سے اس چیز کو معمولی نہیں سمجھنا، ہم نے محنت کرنی ہے، محنت کے ساتھ روزی لینی، اور ہمارا ٹارگٹ ایک ریگولر جاب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ کوئی کویسچن ہو، کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں۔ آج کی کلاس آف ہے، اور اس کے بعد میں آپ کو ڈیٹا بھیجوں گا، آپ نے اس کی تیاری کرنی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی